खुशियाँ सारी वो ढूंढ लाए, आओ फिर से मुस्कुराए, मॉर्निंग विद फराह। वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद और यौम अरफा आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। आज हम इसी हवाले से बातचीत कर रहे हैं। डॉक्टर अब्दुल बासित मुजाहिद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब नॉर्मल हिस्टोरियन भी हैं और इस्लामिक स्कॉलर भी हैं, और शुमाइला मेरे साथ मौजूद हैं। शुमाइला भी इस्लामिक स्कॉलर हैं, और आज हम आज के दिन की अहमियत और फजीलत और तारीख़ और हक़ाइक़ के बारे में बात कर रहे थे। डॉक्टर साहब, अब अहम बात यह है कि मेरे आपके जैसे बहुत सारे लोग जो नहीं हज के मौके पर मौजूद हैं, तो उनके लिए अरफा के दिन में क्या करने के काम हैं, क्या वो जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी अहमियत बयान की है, और रोज़ा रखना, ये सब चीज़ें, तो क्या करना होता है हमें कि हम हज ना करें लेकिन हम मिस ना करें इन अहम दिनों को? असल बात तो ये कि वो जो इंसान का दिल, इंसान की रूह, इंसान की कैफियत, उसका इजहार कैसे होता है? उसका इजहार ज़ाहिर से है ना। एक शख्स ने कलमा पढ़ा तो कलमा एक ज़ाहिरी अमल है, तो ज़ाहिरन ये है, मैंने पहले जैसे इसी प्रोग्राम के दौरान मैंने अर्ज़ किया कि ये बहुत कीमती लम्हात हैं। इन कीमती लम्हात को कीमती इस वजह से बनाना चाहिए कि इसमें हम अपने मामूलात में तब्दीली लेकर आएँ। और फिर ये जो दिन है यौम अरफा का, यौम अरफा को ये रुकन आज़म है हज का, और वो जो मस्जिद नमरा में जो खुतबा हो रहा होता है, और जिस तरह से वो यानी वहीं पर हशर भी बपा होना है ना, तो वो वहाँ पर जिस तरह लोग निदा कर रहे होते हैं, तो हम अपने आप को, आजकल तो बहुत आसान हो गया ना, हम लाइव चीज़ों को देख रहे होते हैं। उससे मैं एक बात जो यहाँ पर करना चाहूँगा वो ये कि जो एक होती थी ना चाहत, और वो देखने की, और वो जो कोई हज करने जाता था और वो आकर फिर जब दास्तान सुनाता था तो कैसे लोगों पर हाल पड़ते थे, और वो कैसे वो उसको फील करते थे, वो शायद अब हमारी एक्सेस की वजह से वो उस तरह की कैफियत लोगों में कम होती हैं। और हम ये जो आज का दिन है, इसमें यकीनी तौर पर हमें अरफा का जो मंज़र है उसको भी देखना चाहिए, और एहतमाम ये करना चाहिए कि जो नवाफिल इबादात हैं वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो मुसलसल की हैं। मिसाल के तौर पर मैं जो आपने अर्ज़ किया कि सुबह उठे हैं तो कोशिश करें कि ये जो अय्याम 10 हैं, और आज का दिन बिलखुसूस, जैसे कल का दिन आना है, और ये फजर से पहले उठने की कोशिश करें। ये यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तहज्जुद की नमाज फ़र्ज़ थी, बाकी सबको भी इसका एहतमाम इन अय्याम में तो करना चाहिए। और ये वो ऐसा काम, क्वाइट टाइम होता है, और तहज्जुद की नमाज वो नमाज है ना जो अल्लाह और बंदे के दरमियान है। घर के अंदर भी किसी को नहीं मालूम होता अगर वो खुद नहीं उठा। वो जो है ना, कुरान हमें कहता है कि आपने अल्लाह के साथ कुछ वक्त गुजारना है, और वो कैसे गुजरता है? वो चंद लम्हात ही हैं जिसमें आप बाकी सब चीज़ों को ज़हन से झटक दें और अपने रब की तरफ मुतवज्जे हो जाए। और वो जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है ना कि इंसान जब सोता है ना, तो गोया उसकी रूह उसके जिस्म से कुछ देर के लिए जुदा हो जाती है। तो ये इसका शुक्र भी होता है कि उसने दोबारा हमें मौत के बाद, नींद के बाद, एक तो ये कि हम उठना शुरू करें सुबह के। अच्छा, उसके बाद क्या करना है? फजर की नमाज अदा करें और कुरान के साथ अपना ताल्लुक़ कायम करें। ये दिन हमें, जैसे रमज़ान में थोड़ी सी लोगों को उस तरफ रुझान होता है, फिर अपने मामलात में, उसके बाद नमाज पढ़ने के बाद करना क्या है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुलुए आफ्ताब तक उसी मसल्ले पर बैठे रहते हैं। इशराक की नमाज वो अदा करें, चाश्त की नमाज अदा करें। इशराक और चाश्त एक ही वक्त है या बहुत सारे लोग सूरज के चढ़ने और फिर सूरज के सवा नेज़े तक बुलंद होने के बाद? दो मुख्तलिफ। इशराक जो है ना अलग वक्त है। इशराक वो है जो कि सूरज तुलू हुआ, उसके 2, 4, 5 मिनट 10 मिनट के बाद आपने नवाफिल अदा किए, और नवाफिल की कोई लिमिट नहीं है। हाँ, मतलब नवाफिल का यही है कि मिनिमम 2 है ना। तो वो आप कर सकते हैं, कम से कम 2 तो पढ़ें जी। अच्छा, उसके बाद तकरीबन 1 घंटे का वक्त होता है, जब सवा नेज़े तक सूरज बुलंद हो गया, तो वो चाश्त का टाइम, ऑलमोस्ट 40 डिग्री से 60 डिग्री तक के एंगल तक। अब तो मसाजिद के अंदर बाकायदा
ٹائم جو ہے نا وہ وہاں ڈسپلے ہوئے ہوتے ہیں کہ یہ اشراق کا وقت یہ ہے، چاشت کا وقت یہ ہے. اچھا اس کے علاوہ صرف واحد جو وقت ہے جب سورج 90 ڈگری پہ ہو جو زوال کا جی زوال کے وقت تو سجدہ ہی نہیں ہے، 5-10 منٹ سجدہ نہیں، اس میں سجدہ نہیں ہو سکتا. اور پھر یعنی عصر اور مغرب کا جو وقت ہے اس میں بھی سجدہ جو ہے وہ مکروہ ہوتا ہے. ان ایام کے علاوہ کسی وقت بھی یعنی نوافل پڑھے جا سکتے ہیں، لیکن میں ان نوافل کی بات کر رہا ہوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ادا کی ہیں. تو ان دنوں میں ہمیں اس کا اہتمام کرنا ایک ہے، بہت ہی کوئی مشکل نہیں ہے وہ تو، اور وہ اوابین کے نوافل ہیں. وہ کیا ہے؟ اوابین مغرب کے بعد، مغرب کے بعد جو ہے نا وہ 6 رکعتیں 2 کر کے پڑھی جاتی ہیں. اور وہ اواب قرآن کے اندر بھی آیا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ جو 2 سنتیں اور 2 نوافل ادا کرنے کے بعد مغرب کے اسی مصلی پر بیٹھ کر اور پھر 2 کر کے 6 رکعتیں پڑھنا، یہ اوابین ہے. یہ تو ایک تو نماز کا یہ انداز آ گیا. دوسرا اس میں جو فی زمانہ بہت امپورٹنٹ ہے وہ انفاق ہے. اور یہ جو ذوالحجہ ہے اس میں چونکہ یہ جو مالی قربانی ہے نا، مالی قربانی میں ظاہر ہے کہ جو لوگ جیسے وہاں نہیں گئے تو وہ ابھی عید کے دن قربانی جو کرنی وہ بھی گویا وہی اپنے آپ کو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت، حج بھی یہ بھی، تو وہ یہاں ادا کر کے اور اس کے لیے ایک جو یعنی پھر میں بار بار جس چیز کی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں ناظرین کی توجہ کو اور آپ کی یہاں اسٹوڈیوز میں، وہ یہ جو قربانی کر رہا ہوتا ہے اس قربانی کے جانور کے ساتھ جو انسیت پیدا ہوتی ہے. اور آج کے اس گزرے دور کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ ہمارے بچے پاکستان کے اندر، دنیا کے، وہ باقی جانوروں کی طرح ساتھ سب لوگ اتنے ایسوسیٹ نہیں ہوتے، اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں، اس کی خدمت کرنی. اور پھر کیا اس سے بڑی کوئی نوید ہو سکتی ہے، اس سے بڑا کوئی ریوارڈ ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جتنے بال ہیں اس جانور پر جس کو قربان کیا جا رہا ہے اتنی نیکیاں ملتی ہیں. اچھا، لیکن قرآن پاک کی وہ آیت مبارکہ بھی میرے ذہن میں آ گئی کہ نہ ان کا خون پہنچتا ہے نہ ان کا گوشت، اگر پہنچتا ہے تو دل کا تقوی. اب یہ کیفیت جو قرآن تقاضا کر رہا ہے ہم سے، اللہ کا حکم جو آ رہا ہے ہمیں کہ قربانی ہے لیکن پہنچنا اللہ کو جو ہے وہ تقوی ہے، وہ کیا کیفیت ہے کہ جو ہونی چاہیے ہمارے لیے قربانی کی سنت ابراہیمی کو ادا کرتے وقت؟ سب سے اہم بات تو یہ کہ اس میں جو نمود و نمائش کا پہلو آ گیا ہے، اس کے بارے میں تو آپ نے دیکھا نا کہ نماز کے تک کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے وعید کہہ دی کہ جو دکھاوے کی نماز ہے اس کے لیے کتنی بڑی وعید ہے. اب ہمارے معاشروں میں یہ جو ٹرینڈ آ گیا ہے کہ اپنی دولت کی نمود و نمائش کرنے کا، یہ تو اس کی روح کو ختم کر دیتا ہے. البتہ یہ کہ اپنی حیثیت کے مطابق اچھا جانور تلاش کرنا، اللہ کے راستے میں وہ چیز دینا جس پہ آپ کا جی خوش ہو رہا ہو وہ دینا. اور دوسری اس کی اسپرٹ تو یہ ہے نا کہ آپ نے معاشرے کے ان لوگوں کا خیال رکھنا ہے کہ جو سارا سال اس نعمت سے استفادہ نہیں کر سکتے. یا میں ایک اور بات جو ایڈ کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اب دیکھیں بچوں کو بالخصوص شوق ہوتا ہے قربانی کے جانور کے ساتھ کھیلنے کا، اسے لے کے جانے کا، سیر کرانے کا، اسے سجانے کا. ہمیں اپنے بچوں کے اندر، اپنے سوسائٹی کے اندر یہ بات بھی انکلکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو ہمارے اندر میں آ گئی نا، میں اور میرا، جس کا کوئی تصور نہیں ہو کرتا، ہمارا ہوا کرتا تھا، تو یہ انہیں اس طرح سے گروم کرنا چاہیے ہمیں اپنے بچوں کو اور خود اپنے آپ کو. ایسے لوگ، ایسے بچے جن کے گھر میں قربانی نہیں ہے، انہیں خود آفر کر کے کہ تم بھی آؤ اس کو سجاؤ، تم بھی آؤ تم اس پہ ہاتھ پھیرو. یہ ہے وہ اسپرٹ کہ جو اللہ کا تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق کا خیال رکھا جائے. بالکل صحیح. اور اس کو اسی طرح سے لوگوں کے ہاں تقسیم کیا جائے. یہ سارا اصل جو ہے نا وہ کیفیت پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اور ساتھ میں یہ کہ ان ایام میں جو اللہ کی تحمید کو بیان کرنا، تکبیرات کو پڑھنا، وہ ظاہر ہر نماز کے بعد ہے ان ایام میں، اس کے علاوہ بھی پڑھتے رہنا چاہیے. اور 13 ذی الحج تک بالخصوص ہے کہ بآواز بلند نمازوں کے بعد، اور وہی تکبیر ہے جو کہ آپ قربانی کے وقت کی تکبیر ہے جو کہ آپ پڑھتے ہیں، جی یقیناً، جس کی ایک پوری تاریخ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلمہ کہا اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے بدل دیا اس کو قربانی کے جانور سے، دمبے سے،
تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ایک جملہ ہے، تو یہ مل کر وہ تکبیر بنتی ہے. ایسا جی. اور دوسری ایک اور بات جو اس میں اہم ہے نا، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کیسے معجزے کرتا ہے، کیسے نیت کو دیکھا نا. جو ابھی بات ہو رہی تھی، آپ نے قرآن کی آیت کا حوالہ دیا کہ خون اور گوشت تو نہیں پہنچ رہا نا، وہ تو دل کا تقویٰ پہنچ رہا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی طرف سے تو چھری پھینک دی نا. جی وہ کیفیت تھی جس کو اللہ نے پھر اس سے بدلا اور ہمارے لیے. تو ہم نے اصل میں اس کیفیت کو پانے کی صحیح کرنی ہے، کوشش کریں. اور اس میں یہ اہتمام کرنا ہے کہ ہم اپنے طور پر اپنا فرض ادا کریں تو کسی اور کی دل آزاری نہ کریں. بالکل صحیح. روزوں کے بارے میں چاہوں گی شمائلہ آخری میں یہ بات کرتے ہوئے، بہت ساری جگہوں پہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ تھی کہ 1 سے 9 تک کے روزے رکھتے تھے، کچھ کہتے ہیں 8 اور 9 کے روزہ جو ہے وہ ضرور رکھتے تھے. اس کے بارے میں چاہوں گی کہ ہمیں بتائیں. تھوڑی سی بات میں ابراہیم علیہ السلام اور پھر ان کی بیوی حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل سے ریلیٹ کروں گی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب حکم ہوا تھا قربانی کا تو وہ تھا اسلام، کیونکہ وہ اس چیز پہ ایمان لے آئے تھے. اسلام تھا، سلامتی تھی، انہوں نے اس پہ اپنی پسندیدہ ترین چیز کو رب کے حضور قربان کرو، یہ اسلام تھا. اور آپ پھر وہ انہوں نے ریفلیکٹ کیا کہ مجھے تو سب سے محبوب میرا بیٹا ہے. تو یہ نشانی اس کا مطلب ہے جیسے ہی اللہ انہوں نے تعالیٰ پھر اس بات کا اظہار کیا تو ان کی بیوی اس بات پہ لے آئی ایمان. پہلا سفر تھا ہمارا اسلام، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہم اسلام کو منسوب کریں گے. انہوں نے اپنی بیوی سے ذکر کیا، وہ لے آئیں اس بات پہ ایمان، اور اس ایمان کی تکمیل کرتے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام جو کرتے ہیں احسان. تو یہ ہے ٹرائنگل ہم کہیں گے، اسلام، ایمان اور احسان کا. ابراہیم، حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر حضرت اسماعیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک بات تو یہ ہوگی. پھر آپ نے ابھی قربانی کا ذکر کیا تو سورہ بقرہ میں جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قربانی کی بات کی، لوگوں سے کہا کہ تمہارا رب تم سے قربانی چاہتا ہے، تو لوگوں نے حیل و حجت اس میں کہ جانور کیسا ہونا چاہیے، جانور کی عمر کیا ہونی چاہیے. عمر کا تعین ہوا، اس کے بعد رنگ پہ آگے، رنگ کیسا ہونا چاہیے، رنگ زردی مائل ہونا چاہیے، چمکیلا ہونا چاہیے. جب رنگ کے بعد حیل و حجت، اور حیل و حجت کے بعد جب وہ اس بات پہ رضامند ہو گئے اور جب انہوں نے قربانی کی تو پھر یہاں پہ وہ جو ابھی آپ نے بات کی کہ تمہیں نہ اللہ کو تمہارے جانور کا نہ خون پہنچتا ہے نہ کھال پہنچتی ہے، بلکہ وہاں پہ آپ کا جذبہ جاتا ہے. یہاں پہ وہ میں اس جذبے کی جذبے کی ضرور بات کرنا چاہوں گی جو کہ ابھی ہم ہر جگہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک جہاز 3 دفعہ واپس آیا، کیونکہ اس میں ایک وہ حاجی نہیں تھا جس کا بلاوا اللہ کی طرف سے لکھا ہوا تھا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ قذافی نام کا ایک بندہ تھا لیبیا کا جو کہ اس فلائٹ میں بٹھایا گیا اور پھر آپ کی فلائٹ جا رہی ہے. تو یہ اس چیز کا بھی یہ اہل دل کی بات ہے. ابھی آپ نے جس طرح سے بات کی، میں اس میں ایک چھوٹا سا ایڈ کر دوں کہ یہودی ایک تہوار مناتے ہیں جسے پاس اوور کہتے ہیں، اور یہ وہ اس دن کی یاد میں ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں حکم دیا تھا کہ قربانی کرو اور خون جو ہے وہ اپنے دروازوں پہ لگا دو، کیونکہ وہ جو ایک فائنل عذاب اللہ تعالیٰ کا اہل فرعون پہ آیا تھا کہ ان کے تمام جو بڑے بچے ہیں جو فرسٹ بورنز ہیں ان کی ڈیتھ ہوئی تھی. تو وہ جن گھروں کے اوپر وہ قربانی کا خون لگا ہوا تھا وہ اس کو پاس کر دیا تھا موت کے فرشتوں نے، اس لیے اس کو پاس اوور تہوار کے طور پہ مناتے ہیں. سو یہ قربانی کا یہ جو کانسیپٹ، اس کو اگر ہم ٹریس کریں تو ہر ریلیجن میں ہمیں اس کا اپنا، اور جس طرح سے یہ قربانی کا کانسیپٹ ملتا ہے اسی طرح سے ہمیں روزے کا بھی ملتا ہے. جیسا کہ قرآن پاک میں حکم ہے کہ اے لوگو قربانی کرو، قربانی تم پہ فرض ہے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کی گئی. اسی طرح سے روزے کا بھی حکم ہے کہ روزہ تم پہ فرض کیا گیا جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پہ کیا گیا. اچھا، یہ 10 اور 10 کی ریشو جہاں پہ ہمیں بڑی خوبصورتی سے ملتی ہے. رمضان کا بھی آپ نے ذکر کیا تو رمضان کے آخری 10 دنوں کی راتیں بہت اہمیت رکھتی ہیں. اور جب کہ دن کی بات آتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں سورہ فجر کے بعد قسم اٹھائی گئی کون سے؟ ان 10 دنوں کی جو کہ حرمت کے 10 دن جو کہ ہمیں ذی الحج کے مہینے کے پہلے 10 دن ملتے ہیں. اور صحیح بخاری میں ہمیں ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ان 10 دنوں میں اگر ہمیں جہاد کا بھی حکم ہو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس سے بھی رک جاؤ، کیونکہ ان 10 دنوں کی حرمت اس سے بھی زیادہ ہے. کہا گیا کہ ان دنوں میں کیے گئے کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ جس میں کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جس میں کیے گئے عمل کا ثواب ان دنوں میں کیے گئے عمل سے زیادہ. تو صحابہ نے پوچھا کہ کیا جہاد کا بھی نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جہاد کا بھی نہیں، تا وقت یہ کہ بندہ اپنا مال اور اپنی جان لے کے اللہ کی راہ میں جائے اور ہر چیز جو ہے وہ قربان کر دے.
So, وہ جو ایک اول درجہ ہے جہاد کا وہ تو برقرار ہے. میں ذرا لیکن کلوز بھی باقی جا رہی تھی, آپ نے ذرا ایکسپینڈڈ فارم میں ہاں لیکن بتایا. چونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارک ہیں تو وہ ہم اس میں جی بالکل. اور پھر صوم کی بات آتی ہے تو اس میں 9 ذی الحج کا روزہ جو عرفہ کا روزہ ہے اس کی ہمیں روایات کافی زیادہ ملتی ہیں, کیونکہ ہم نے سنت کو فالو کرنا ہے. جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ ذکر کیا تھا, سر نے بہت اچھا بتایا کہ نماز اور چلتے پھرتے جو ہم عبادات کر سکتے ہیں وہ یہ ہیں کہ تکبیرات ہم بول سکتے ہیں. اس 10 دنوں کے اندر ہم زیادہ سے زیادہ تکرار کریں تکبیرات کی, کیونکہ اگر ہم وہاں پہ نہیں پہنچ سکے ہیں تو ایک طرح سے ہمارا ایک چھوٹا سا حصہ ڈل جائے گا. اور جو ہمیں قربانی دی گئی ہے یہ بھی گفٹ کے طور پہ دی گئی ہے کہ اگر آپ لوگ وہاں نہیں جا سکے, اپروچ نہیں کر سکے, وہ جیسا آپ نماز کے لیے بھی کھڑے نہیں ہو سکتے انلیس کہ اللہ نہ چاہے, آپ حج کے لیے بھی نہیں جا سکتے انلیس کہ اللہ نہ چاہے, تو اس میں یہ ہے کہ قربانی کرنے کا یہ جو جذبہ ہے صاحب استطاعت ہونے پہ. اور اس میں ایک اور چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گی, اس کے لیے مرد اور عورت کی تفریق ضروری نہیں ہے. عورتوں پہ بھی اسی طرح سے یہ فرض ہے جس طرح سے مردوں کے اوپر ہے. اگر آپ صاحب نصاب ہیں تو, اگر آپ مقروض نہیں ہیں تو پھر آپ پہ قربانی فرض ہے, اور اس فرض کی ادائیگی میں کسی صورت بھی دیر نہیں کرنی چاہیے. بالکل حج کی ادائیگی میں جی بالکل بالکل. زکوٰۃ کا بھی مصرف اسی طرح, قربانی کے لیے بھی میرا خیال یہی حج ہے, اگر خاتون صاحب نصاب اور صاحب استطاعت ہے تو قربانی وہ بھی ادا کرے گی. جی یقیناً کرے گی. اور ہم نے بہت ساری چیزوں میں یہ تصور کر لیا, جیسے بہت سارے میں یعنی متمول گھرانوں کو دیکھتا ہوں جو صاحب استطاعت ہیں اور وہ سارے ہی اپنے اپنے بزنسز یا جابز رکھتے ہیں, تو وہ بھی کسی ایک قربانی پر اکتفا کر لیتے ہیں. ایسا نہیں ہے, یہ قربانی انڈیویجول پر ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں ایک روایت ہمیں بہرحال ملتی ہے کہ اگر آپ اکٹھا کھانا کھا رہے ہیں تو ایک قربانی کر سکتے ہیں. اس میں بھی تصور یہ ہے کہ ایک یونٹ کے نا, اس یونٹ میں نارملی تو یہ ہوتا تھا کہ ایک ہی, ہم نے بھی وہ وقت دیکھے ہیں کہ صرف ایک جو گھر کا سربراہ ہوتا ہے وہی کمارا ہوتا تھا اور وہ کرتا تھا, تو وہ ایک قربانی ہوتی تھی. تو اب تو جب ہم گاڑی لینے پر آتے ہیں تو گھر میں 5 گاڑیاں ہر بند کے لیے ہوتی ہیں, اور قربانی کے لیے ہمیں لگتا ہے کہ شاید بس دل تنگ پڑ جاتا ہے. دل کیا جو اپنے دل کے کیا کہنا چاہیے نفاق سے اور دل کے کنجوسی سے بچا لیا گیا, میل کچیل کو, جیسا وہ سورہ حج کی آیت ہے جس میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ہمیں ڈائریکٹلی کہہ رہے ہیں کہ آؤ اپنے دلوں کے میل کچیل کو دھو کے صاف ستھرا کر لو. ہاں جی بالکل. سورہ حج کی آیت آئی تھنک 26 سے لے کر 30 تک اللہ تعالیٰ اس میں بار بار اس چیز کا ذکر کیا. اللہ تعالیٰ میں ہمیں اس ماہ مبارک کی بھی اور ان خاص دنوں کی جو برکتیں ہیں وہ نصیب فرمائے, ہمیں وہ تمام اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو کہ اس کے ہاں مقبول ہوں, اور جو ہماری زندگی کو اس طرح سے بدل دیں کہ جیسا ہمارا خالق اور ہمارا مالک چاہتا ہے ہمیں دیکھنا. بہت شکریہ ڈاکٹر عبدالباسط مجاہد صاحب تشریف لانے کے لیے, بہت شکریہ شمائلہ تشریف لانے کے لیے اور ٹائم دینے کے لیے, اور اجازت لیں گے آپ سے بھی. آپ کو حج کی بہت بہت مبارک ہو, آپ کو عید کی ایڈوانس مبارک ہو میری اور میری ٹیم کی طرف سے, اور انشاءاللہ عید کے بعد ہوگی آپ سے ملاقات. اس وقت تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.